अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 उस पर नज़र डालते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हदायत दे हमें, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम जो सीधी राह हो। ऐ अल्लाह हम पर सादत की सीधी राह खोल दे। इहदिना तू हमको हदायत दे, हमको राह दिखा, हमको राह बतला। ये भी मैं आपको बता दूं कि इहदिना का लफ्ज़ सिर्फ 2 बार कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, एक यहाँ सूरत फातिहा में और एक बार सूरह सौद की आयत नंबर 22 में। वहदिना इला सवाइस सिरात। अल मुस्तकीम यानी सीधा या सीधी, सआदत यानी हदायत के मायने रहनुमाई करने, राह दिखाने और राह पर लगा देने के हैं। हदायत के मुख्तलिफ मरातब व इकसाम हैं जिनका ज़िक्र कुरान करीम ने किया है, और इन इकसाम हदायत में से एक ख़ास किस्म की जो हदायत है वो है वही और नबूवत। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जिस तरह मखलूक़ात को इनके मुनासिब हाल, जिस्म व कवा यानी ताकत दिए हैं, इसी तरह इंसान की हदायत का फितरी समान भी मुहैया कर दिया है। और जिस तरह मखलूक़ात के मुख्तलिफ मदारिज, हदायत के भी मुख्तलिफ मरातब हस्बे हाल मौजूद हैं। जिस मखलूक के लिए वजदान की हदायत काफ़ी है वो यकीनन इसमें मौजूद है। वजदान की हदायत है क्या? देखिए, वजदान तबीयत हवानी का फितरी और अंदरूनी अल्हाम है। ये मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होते ही ग़िज़ा की तलाश करता है और इसकी जुस्तजू के लिए इसके पास जब रोने के सिवा अभी कोई और चीज़ नहीं है तो वो रो रो कर साबित करता है कि इसको एहतियाज है। लेकिन माँ जब इसको छाती से लगाती है तो वो बग़ैर इसके कि खारिज की कोई रहनुमाई मिले, माँ की छाती मुंह में लेते ही इसे चूसता है और अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेता है। इसको कोई उसकी तरबियत नहीं की गई। ये है एक वजदान जो अल्लाह की तरफ से ही उसके अंदर ये खूबी डाली गई। वजदान के बाद हवास की हदायत का मर्तबा है और वो वजदान से बुलंदतर है। ये क्या है? हवास ये हमें देखने, सुनने, चखने, छूने और सूंघने की कुव्वतें बख्शते हैं और इन्हीं के ज़रिए हम नफ़ा हासिल करते हैं और नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं। एक हो गया वजदान और दूसरा हवास। अब देखें, हदायत, फितरत के ये दोनों मर्तबे इंसान और हैवान सब में मौजूद हैं। लेकिन जहां तक इंसान का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि इसमें एक तीसरा मर्तबा हदायत भी मौजूद है। ये दोनों मर्तबे तो दोनों में, इंसान में भी और हैवान में भी, लेकिन तीसरा मर्तबा सिर्फ इंसान में है और वो अक्ल की हदायत है। फितरत की यही वो हदायत है जिसने एक इंसान और हैवान में इम्तियाज़ पैदा कर दिया, और सिर्फ यही नहीं कि इम्तियाज़ पैदा किया बल्कि इंसान के सामने गैर महदूद तरक्कियात का दरवाज़ा खोल दिया और इसको कायनात अर्ज़ी की तमाम मखलूक़ात का हासिल व ख़ुलासा बना दिया। ज़ाहिर है कि ये जो पहली किस्मों यानी वजदान और एहसास से कवी है,
پھر جوہر عقل کیا ہے؟ جوہر عقل کیا ہے؟ عقل دراصل اس قوت کی ایک ترقی یافتہ حالت ہے جس نے حیوانات میں وجدان اور حواس کی روشنی پیدا کر دی تھی۔ جس طرح انسان کا جسم اجسام ارضی کی سب سے اعلیٰ کڑی ہے، اسی طرح اس کی یہ معنوی قوت بھی تمام معنوی قوتوں کا برترین جوہر ہے۔ روح حیوانی کا وہ جوہر ادراک جو نباتات میں مخفی اور حیوانات کے وجدان میں نمایاں تھا، انسان کے مرتبے میں پہنچ کر درجہ کمال تک پہنچ گیا اور جوہر عقل کے نام سے موسوم ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت فطرت کے ان تینوں مرتبوں یعنی وجدان، حواس اور عقل میں سے ہر مرتبہ اپنی قوت و عمل کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ایک مرتبے سے دوسرا مرتبہ بلند تر نہ ہوتا تو ہماری معنوی قوتیں اس حد تک ترقی نہ کر سکتی جس حد تک فطرت کی رہنمائی سے ترقی کر رہی ہیں۔ وجدان کی ہدایت میں ہم میں طلب و سعی کا جوش پیدا کرتی ہے اور مطلوبات زندگی کی راہ پر لگا دیتی ہے، لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ موجود ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ کام مرتبہ حواس کی ہدایت کا ہے۔ وجدان کی رہنمائی جب درماندہ ہو جاتی ہے، حواس کی دستگیری نمایاں ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، ہاتھ چھوتا ہے، ٹٹولتا ہے، ناک سونگھتی ہے، اور اسی طرح ہم اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیاء کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد تک ہی کام دے سکتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آنکھ دیکھتی ہے مگر صرف اسی حالت میں جبکہ دیکھنے کی تمام شرطیں موجود ہوں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، مثلا روشنی نہ ہو، فاصلہ زیادہ ہو، تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی ایک موجود چیز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے علاوہ حواس کی ہدایت صرف اتنی ہی کر سکتی ہے کہ اشیاء کا احساس پیدا کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ مجرد احساس کافی نہیں ہے، ہمیں استنباط اور نتائج کی ضرورت ہے، احکام کی ضرورت ہے، کلیات کی ضرورت ہے، اور یہ کام حواس کی ہدایت کا نہیں بلکہ یہ کام جو ہے عقل کی ہدایت کا ہے۔ سورہ فاتحہ کی زیر نظر آیت اہدنا الصراط المستقیم اور اس جیسی قرآن کی دوسری تمام آیات پکار کر کہتی ہیں کہ اللہ نے تم کو وجدان کے ساتھ حواس بھی دیے تاکہ وجدان کی لغزشوں میں نگرانی کرے، اور حواس کے ساتھ عقل بھی دی تاکہ حواس کی غلطیوں میں قاضی و حاکم ہو، تو عقل کے ساتھ وحی و نبوت کی ہدایت بھی دی تاکہ عقل کی درماندگیوں میں وہ رہنما اور فیصلہ کن ہو، اور اس کو قرآنی اصطلاح میں الہدا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ الہدا یعنی ہدایت کی حقیقی راہ کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے وحی الہی کی عالمگیر ہدایت ہے جو اول دن سے دنیا میں موجود ہے اور بلا تفریق و امتیاز تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل و قوم کا امتیاز رکھا، نہ زبان یا نہ زمان و مکان کا، اسی طرح اس کی ہدایت وہی بھی ہر طرح کے تفرقے اور امتیاز سے پاک ہے۔ وہ سب کے لیے ہے اور سب کو دی گئی ہے، اور اسی ایک ہدایت الہدا کے سوا اور جتنی ہدایتیں بھی انسانوں نے سمجھ رکھی ہیں سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی راہ صرف یہی ایک راہ ہے۔ اس لیے وہ ہدایت کی ان تمام صورتوں سے یک قلم انکار کرتا ہے جو اس اصل سے منحرف ہو کر طرح طرح کی مذہبی گروہ بندیوں اور مختلف ٹولیوں میں بٹ گئی ہیں
اور سعادت و نجات کی عالمگیر حقیقت خاص خاص گروہوں اور حلقوں کی میراث بنا لی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی بناوٹ کی یہ الگ الگ راہیں ہدایت کی راہ نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کی راہ تو وہی راہ ہے جو وحی اور نبوت کے رنگ میں دی گئی ہو، جو کسی خاص گروہ، قوم اور نسل کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یکساں ہے، اور سب ہی کو اس کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اور ابھی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ صراط مستقیم کے معنی امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم، یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین قیم کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دونوں دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے، اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے، خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واز کے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حق ہے، یعنی حق کو جان لینا۔ لہٰذا صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ الحمدللہ فالحمدللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ سب سے اولا یہ ہے کہ ہم کو توفیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے، جس کی توفیق اللہ کے نزدیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گی، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بندہ ہر ساتھ اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ دن رات اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ
اپنے در کا بکاری بنا لیں۔ وہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے، بالخصوص بے قرار، محتاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا ضامن ہے۔ ہر جگہ قرآن کریم میں ہے۔ ہمیں ہر دوسری آیت اس طرح کی ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، آگے تک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت طلب کرنے کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار ہے، اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے لیے کرنے میں مدد پہنچائیں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے ایمانداروں بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ہمارے پیارے رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں خود ہی بہت پیاری پیاری دعائیں قرآن پاک میں ہی ہمیں سکھائیں۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ الہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اس سے ہمیں نہ ہٹا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔